बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सीनियर कारकुन और मखसूस नशस्त की 5वीं नंबर की उम्मीदवार आज यहाँ प्रेस क्लब कोयटा में आपसे मुखातिब हूँ। आज मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद अहम नकात दर्ज झैल होंगे। नंबर 1, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इब्तदाई आइन, मंशूर के दावे, पार्टी में मखसूस इजारादारी, गैर जमहूरी तौर तरीके, गैर जमहूरी रिवायात और गैर जमहूरी फ़ैसले। नंबर 2, पार्टी कारकुनों और सीनियर साथियों का मुसलसल एहतसाल और उनके साथ आमराना रवैये का तसलसल। नंबर 3, पार्टी में इंसानी ख़ुसूसन ख़वातीन के हकूक़ की पामाली और हिरासत के मुसलसल मश्क। मेरे मोअज़्ज़िज़ भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बलूचिस्तान की खालिस कबायली और नीम सियासी माशरे में मुख्तलिफ़ सियासी जमातें वजूद रखती हैं जो अपने अपने मंशूर और पॉलिसी के मुताबिक काम करती रही हैं। इन तमाम जमातों में ऐसे कारकुनों की कमी नहीं जो मुल्क, कौम और माशरे की खिदमत का जज्बा लेकर इंतहाई मेहनत और खलूस के साथ इन सियासी जमातों से वाबस्ता हैं। मैं भी दरअसल इन्हीं सियासी कारकुनों में से एक हूँ जिसने तालीमी सिलसिले के बाद समाजी और फलाही शोबे में फ़ालियत के साथ काम करने का सिलसिला शुरू किया और फिर ख़वातीन के लिए इंतहाई मुश्किल सियासत के इस मैदान में कदम रखा। गुज़िश्ता आम इंतखाबात से कबल जब अवाम के हकूक़ के नाम पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी का क़याम अमल में लाया गया तो मुझे इस जमात में अपने प्यारे सूबे और वतन की खिदमत का एक जज्बा मौजज़न दिखाई दिया। इसीलिए मैंने अपनी हज़ारों ख़वातीन साथियों के साथ ये फ़ैसला किया कि इस पार्टी से वाबस्ता होकर अपने लोगों की बेहतर कानून साजी से खिदमत कर सकूं। इस पार्टी की इब्तदाई दावे में पार्टी के कायदीन ने हम जैसे हज़ारों कारकुनों के साथ ये वादा किया था कि वो बाकी सियासी जमातों की तरह मौरूसी सियासत, इनफरादी इजारादारी, गैर जमहूरी रवैयों और इक़दामात को फ़रोग़ नहीं देंगे। मगर अफसोस सद अफसोस, पार्टी फ़ालियत के लिए इंतहाई मुश्किलात के बावजूद मेरी और मेरी तमाम ख़वातीन साथियों की घर घर, गली गली, कूचा कूचा कोशिशें की। 2018 के आम इंतखाबात में कोयटा के हर हलके में ख़वातीन को पार्टी मेंबरशिप और इलेक्शन के लिए वोट इकट्ठा करने के लिए लगातार मेहनत की, जिस पर पार्टी को अवाम ने सूबे में भारी अक्सरियत से सूबे में हुक्मरान जमात बनाकर उम्मीद की किरण दिखाई। लेकिन फिर अफसोस सद अफसोस, वक्त के साथ साथ पार्टी की तंजीमी अमूर की कमज़ोरियाँ वाज़ा होती गई, जिस पर शुरू दिन से हमने जमहूरी इक़दार के तहत कायदीन को आगाह किया और हर गैर आइनी इक़दाम की निशानदही की, जिसमें चंद चीदा खामियाँ ये थी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इब्तदाई आइन और मंशूर के दावे, गैर जमहूरी तौर तरीके, गैर जमहूरी रवायात और गैर जमहूरी फ़ैसले। सबसे पहले पार्टी की यूसी, ज़िलाई, डिवीज़नल, सूबाई और कौमी सतह की फ़ालियत यानी तमाम विंग्स, फेडरेशंस और अहम अमूर की कमेटियाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के या 1 साल के अंदर कायम की जा सकती थी, उन्हें जानबूझकर आज तक तवीलियत दी गई ताकि मखसूस अफराद पार्टी पर अपनी गिरफ्त और इजारादारी कायम रख सकें। पार्टी आइन के मुताबिक जनरल सेक्रेटरी को कम अज़ कम एक इजलास सालाना लाजमी बुलाना चाहिए था ताकि काबीना के फ़ैसलों की तौसीक हो सके, लेकिन पार्टी कारकुनान पिछले 3 सालों से इजलास बुलाने के मुंतज़िर हैं और इस दौरान पार्टी के सदर जनरल सेक्रेटरी ने बहुत सारे गैर आइनी फ़ैसले किए हैं जिनकी तौसीक मुकर्ररा वक्त भी मुतय्यन नहीं की जा सकी है, जो कि पार्टी में इजारादारी की बदकिस्मत मिसाल है। पार्टी में आइनी ऑर्गेनाइज़र होने के बावजूद उन्हें बेख्तियार करके चीफ ऑर्गेनाइज़र का तकर्रुर किया गया, जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं थी। इस पर मज़ीद ये कि दो पार्टी ऑर्गेनाइज़र को बेतौकीर करके अलहदा से ख़वातीन के लिए खातून ऑर्गेनाइज़र का भी गैर आइनी फ़ैसला लिया गया सदर साहब की तरफ से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तकर्रुर के वक्त ना तो इन ऑर्गेनाइज़र को पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने के महदूद वक्त का तयन किया गया और ना ही कोई तहरीरी आइनी तरीक़ाकार, कवायद व ज़वाबित कोई पाबंदी रखी गई, जिसकी सबसे भयानक शक्ल और गैर आइनी इक़दाम एक ऑर्गेनाइज़र जिसका काम बतौर मुनसिफ पार्टी ऑर्गेनाइज करके ज़िले इलेक्शन करवाने थे, मौसूफ खुद उम्मीदवार बन बैठे
اور بلا مقابلہ ضلعی صدر بن کے پارٹی کے آئین کی دھجیاں اڑا دیں، کیونکہ یہ پارٹی صدر، جنرل سیکرٹری اور تین آرگنائزر کی مشترکہ خواہش تھی، اور اسی تسلسل میں یقیناً خاتون آرگنائزر انہی غیر آئینی احکامات کے مطابق پارٹی خواتین ونگ کی بلا مقابلہ صدر بن جائیں گی، جو موجودہ پارٹی صدر کی اولین خواہش ہے۔ یہ تو بھائیو بالکل اسی طرح ہوا کہ جیسے الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کرے اور پھر ہی خود ہی جو ہے وہ سیٹوں پر آ جائے۔ تعجب اور انتہائی خطرے کی بات یہ ہے کہ پارٹی اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں ایک نوجوان کو پارٹی جنرل سیکرٹری اور دوسرے نوجوان کو پارٹی پریزیڈنٹ خود اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی صدارت کا تقرر نامہ جاری کرتے ہیں، جس کا مشہور کیس بلوچستان ہائی کورٹ میں آج بھی موجود ہے۔ میرا سوال پارٹی پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری سے یہ ہے کہ یہ نوجوان پارٹی کے سوشل میڈیا گروپس میں تو آپ کے سامنے ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے پائے گئے ہیں، کیا ہمارا قبائلی معاشرہ اس طرح کی لڑائی جھگڑوں کا تحمل ہو سکتا ہے؟ اور اگر خدا نخواستہ ان نوجوانوں میں سے کسی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تو آپ دونوں صاحبان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ میرے صحافی بھائیوں، اس پارٹی کی غیر آئینی فیصلوں کی ایک طویل فہرست ہے جو کسی اور موقع پر پارٹی کے دوسرے کارکن جلد انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی پریس کلب میں شیئر کریں گے۔ اب چلتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف، پارٹی کارکنوں اور سینئر ساتھیوں کا مسلسل اتصال اور ان کے ساتھ آمرانہ رویے کا تسلسل۔ آپ تمام صحافی حضرات کی خبریں اس بات کی گواہ ہیں کہ پارٹی کے اندر فرد واحد کے جائز احکامات کی گونج سنائی دیتی رہتی ہے، جس میں ہمارے بزرگ ایم پی اے، ایک نوجوان ایم پی اے اور ایک ایم این اے صاحب جو اس پسماندہ صوبے کی پسماندہ ترین حلقوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں، نہ صرف ان کا مسلسل اتصال کیا جا رہا ہے بلکہ ان کے لاکھوں ووٹرز جو خود باپ پارٹی کے ورکرز اور ممبرز ہیں ان کی بھی تذلیل کی جا رہی ہے، جو پارٹی میں کارکنوں اور سینئر ساتھیوں کا مسلسل اتصال ہے اور ان کے ساتھ آمرانہ رویے کی ایک ناقابل تردید مثال ہے۔ اس میں سے ہمارے بزرگ ایم پی اے کو قلمدان دے کر بھی اختیارات اور فنڈ سے محروم کر کے اربوں روپے وفاق کو واپس کر دیے جاتے ہیں، جو اس پسماندہ صوبے خود پارٹی کے سینئر ساتھیوں، کارکنوں، ووٹرز اور غریب عوام کے ساتھ آمرانہ رویے کی تسلسل کی ایک اور زندہ مثال ہے۔ پارٹی میں انسانی حقوق، خصوصاً خواتین کے حقوق کی پامالی اور ہراسیت۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے پریس کانفرنس کے سب سے اہم نقطے پر پہنچنے پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں چونکہ خود خواتین کے بنیادی حقوق کے حوالے سے کم و بیش 20 سالوں سے اس صوبے میں اور ملک کی خدمت کر رہی ہوں، میری بہنوں کے لیے میرا جذبہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس جذبے کی بدولت میں نے اپنے ہزاروں خواتین کارکنوں اور ان کے گھرانوں کے ہمراہ اس پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی کہ شاید اب خواتین کے لیے اپنے حقوق کی جدوجہد آسان ہو جائے، لیکن افسوس صد افسوس، پارٹی میں دعووں کے برعکس خواتین کو دوسری پارٹیوں کے مقابلے کے برابر بھی عزت و مقام نہیں ملا، جس کی کئی مثالیں میں دے سکتی ہوں، جس میں سر فہرست میرے اور میرے ساتھیوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے مجھے پارٹی سے نکالنے کے بے بنیاد خبر، جس کی تردید بعد میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو خود کرنی پڑی۔ اس کے بعد بغیر کسی دلیل یا مشاورت کے پارٹی دفتر کے دروازے پارٹی اور عام تمام خواتین کے لیے بند کر کے نہ صرف خواتین کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی بلکہ اقوام متحدہ کے ساتھ پاکستان کے دستخط شدہ تمام معاہدوں کی بھی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ آئین پاکستان اور پارٹی آئین کو بھی پیروں تلے روندا گیا۔ خواتین کے لیے ہمارے صوبے کی قبائلی، اخلاقی، سماجی روایات کو بھی مسمار کر دیا گیا، جس پر میں نے پارٹی دفتر کے سامنے جمہوری احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ حالانکہ میرا احتجاج پرامن، جمہوری اور پارٹی کی تمام خواتین کے لیے تھا، لیکن اس پر مجھے شوکاز نوٹس دے کر چپ کرانے کی کوشش کی گئی، اور آپ سب کو ہنسی آئے گی کہ اس شوکاز نوٹس میں لکھا گیا کہ آپ کے دیور جو ہیں وہ واٹس ایپ گروپ میں پارٹی قائدین کے خلاف بات کرتے ہیں، جس پہ شوکاز جو ہے وہ مجھے دیا گیا اور مجھے پارٹی سے نکالنے کے تمام حربے استعمال کیے گئے اور میری تصاویر پر سخت دائرے لگا کر میرا سوشل میڈیا ٹرائل کیا گیا۔ میرے خلاف پارٹی کے کئی سوشل میڈیا گروپس میں تعصبانہ پوسٹیں لگوائی گئیں، مجھے براہ راست مڈل کلاس ہونے کے تانے بھی دیے گئے، جس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ پارٹی میں میری لائی ہوئی خواتین کو چند ہزار دے کر میرے خلاف ویڈیوز بنائی گئیں
جو سراسر حراسیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ میں ان سارے واقعات کو اس لیے اب ریکارڈ میں لا رہی ہوں کیونکہ میں نے پارٹی صدر، سیکرٹری جنرل کو معتبر براہ راست اور ایک تحریری درخواست بھی جمع کرائی تاکہ وہ بطور پارٹی صدر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان ان تمام واقعات کے پیچھے چھپے عناصر کو بے نقاب کریں، کیونکہ یہ بطور پارٹی صدر اور چیف ایگزیکٹو بلوچستان میری داد رسی کریں گے۔ لیکن افسوس صد افسوس، ان صاحبان کا تو آج تک اس حوالے سے کوئی جواب نہیں آیا، جس سے ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ان واقعات میں ان صاحبان کی مرضی اور منشا شامل تھی، اس لیے انہوں نے قبائلی، اخلاقی، سماجی روایات کی دھجیاں اڑا دیں اور نہ میری داد رسی کی گئی اور نہ ہی پارٹی میں خواتین کے لیے بنیادی انسانی اور جمہوری حقوق کے لیے کوئی عملی اقدامات اب تک نظر آئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں نے ان سازشی عناصر کے خلاف جنگ جاری رکھی ہوئی ہے اور آج وقت آنے پر ایک ایک کا نام آپ کو بتا بھی دوں گی۔ مندرجہ بالا واقعات سے آپ تمام حضرات بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوام کے نام پر بننے والی پارٹی میں خواتین کی کتنی عزت افزائی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، جمہوریت میں اختلاف رائے جمہوریت کا حسن کہلاتا ہے، اور اس پارٹی کے اندر ہماری استعداد پارٹی آئین و منشور کے تحت ہم نے ہر موقع پر غیر جمہوری اقدامات اور رویوں کی نشاندہی کی ہے، لیکن جہاں انا غالب آ جائے تو پھر اس کا علاج ناممکن ہے۔ ہم نے بطور سماجی کارکن ہمیشہ اپنے سماجی، قبائلی اور اخلاقی اقدار کی حمایت کی ہے۔ اپنے پارٹی صدر کو بطور وزیر اعلیٰ ہمارے سینئر بیوروکریسی کے افسران کو جھاڑ پلانے کی خبروں کو ہمیشہ جھوٹ سمجھا، لیکن بہت سے ایسے قابل افسران کو بطور OSD گھروں میں بیٹھنے پر رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی خبروں کو سچ معلوم ہوتی ہیں جو انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ ہمارے صوبے کے قابل سینئر افسران داد کے مستحق ہیں جو سخت سیاسی اور عوامی مسائل کے باوجود اپنے فرائض منصبی بخوبی نبھا رہے ہیں۔ ہم اپنے تمام افسران کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے صحافی بھائیوں، بجٹ سیشن سے پہلے کے واقعات چاہے وہ جوتے پھینکنے کے ہوں یا اپوزیشن کے معزز ارکان اسمبلی کے ساتھ دلخراش واقعات ہوں، سب قابل مذمت ہیں، لیکن اپوزیشن کے ارکان خصوصاً ہماری قابل احترام بہن اور خاتون رکن صوبائی اسمبلی کے خلاف FIR اور 10 روز سے پولیس اسٹیشن میں ان کے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ باپ پارٹی کی موجودہ حکومت کا خواتین کے لیے عزت اور احترام کا کیا پیمانہ ہے۔ یہ وہی بلوچستان ہے جہاں پہ پشتون بلوچ معاشرے میں اگر کوئی خاتون کسی اپنے دشمن کے گھر چلی جائے تو وہ جنگ جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ میرے صحافی بھائیوں، ہماری پارٹی صدر وزیر اعلیٰ بلوچستان جو الفاظ کے استعمال کے انتہائی ماہر ہیں، ان کا بجٹ سے متعلق بیان پر ہم خواتین بہت رنجیدہ ہیں۔ ان کے اس بیان سے ہماری حقیقی دل آزاری ہوئی ہے کیونکہ ان کا یہ بیان موجودہ کابینہ، ہماری بیوروکریسی اور دیگر اداروں پر براہ راست حملہ ہے، کیونکہ اپنی کمزوریوں کو دوسروں سے منسلک کرنے کے ہنر انہیں خوب آتا ہے۔ ان کی وضاحتیں ہمیشہ ہمارے قابل احترام اداروں پر الزام تراشی سے پاک نہیں کر سکتے، یعنی ان کی اپنی کوتاہیاں، ذمہ داریوں کا جواب دہ ہمارا کوئی اور ادارہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کے اس بیان پر ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پارٹی امور سے متعلق اور بھی جمہوری اور آئینی شکایات، گلے شکوے ہیں، لیکن میں اور میرے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک باپ پارٹی کے موجودہ صدر اور جنرل سیکرٹری موجود ہیں، ہم بطور احتجاج پارٹی سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے بزرگ قائدین جب تک پارٹی کے اندر اس غیر جمہوری کابینہ اور اس کے صدر کو حقیقی انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے ہٹا نہیں دیتے، ہم پارٹی امور سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ہم پارٹی کے خوشنما منشور اور صدر کو دیکھ کر پارٹی میں شامل ہوئے تھے۔ اب منشور پر عمل تو کجا، اس کے خلاف اسی صدر کے تمام غیر آئینی اقدامات، پارٹی میں مخصوص اجارہ داری اور غیر جمہوری طور طریقے، غیر جمہوری روایات، غیر جمہوری فیصلے پارٹی کارکنان اور سینئر ساتھیوں کے لیے مسلسل اتصال ہے۔ ان کے ساتھ آمرانہ سلوک کی تسلسل اور پارٹی میں انسانی خصوصی خواتین کے حقوق کی پامالی اور حراسیت پر احتجاجاً پارٹی سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے ذریعے چونکہ ہم نے پارٹی کے غیر جمہوری امور کم انفارمیشن دی، اس حوالے سے ہمیں یا ہمارے خاندان کو
کسی قسم کی کوئی پریشانی یا نقصان ہوا تو اس کے براہ راست ذمہ دار جام کمال ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری اس پریس کانفرنس کے بعد ان کی مراعات یافتہ چمچوں کی ٹیم سرکاری خرچے پر دوبارہ ہماری سوشل میڈیا ٹرائل شروع کریں گے، جس کے ذمہ دار بھی جام کمال ہوں گے، کیونکہ اس سوشل میڈیا گروپس کے ایڈمن خود پارٹی صدر جام کمال ہیں۔ اس حوالے سے عنقریب ہم ان کے حکومت اور پارٹی کے عوام اور خواتین دشمن اقدامات کے حوالے سے اعلی عدلیہ سے بھی رجوع کریں گے۔ بہت شکریہ۔ وہ آپ نے آئین کی پامالی کر رہے ہیں، خواتین کے حقوق بھی دے رہے ہیں، اسی طرح سینئر ساتھیوں کو جواب دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سلسلہ اگر جاری رہا تو 3 سال آپ کیوں خاموش ہیں؟ کیا آپ اس طرح سے خاموش ہیں کہ کوئی عہدہ دے دیں گے آپ خاموش رہیں گے؟ اگر عہدہ نہیں دیں تو آج 3 سال کے بعد آپ اس کی خامیاں بیان کرتے ہیں؟ بھائی، میں نے کبھی بھی بلوچستان کی خدمت عہدے یا پوزیشنز کے لیے نہیں کی ہے، یا آپ صحافی حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ 3 سال تک میرا جمہوری حق تھا کہ میں پارٹی کے اندر رہ کر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کروں۔ میں کوئی عام خاتون نہیں ہوں جو گھر سے اٹھ کے آئی ہوں۔ الحمدللہ میں شعور رکھتی ہوں، الحمدللہ میں آئین پاکستان کو جانتی ہوں، الحمدللہ پارٹی میں آنے سے پہلے میں نے آئین پڑھا تھا، اور اس کی خلاف ورزی جو ہوتی رہی میں مسلسل، میرے پاس سارے ثبوت پڑے ہیں، میرے جتنے لیٹرز جو میں اپنے قائدین کو اور اپنے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کو لکھتی رہی ہوں۔ میڈم یہ بتائیں کہ 4 سال کی کانفرنس آپ نے لکھی ہے اور جس وقت یہ پارٹی بن رہی تھی، رات کے اندھیرے میں پارٹی بن گئی اور ایک جمہوری حکومت کو گرانے کے لیے بنائی گئی، اور اب آئین کے پڑھنے کی بھی دعویٰ کر رہی ہو کہ آئین 55 کو بھی جانتی ہو، تو اس غیر جمہوری پارٹی میں آپ شامل ہو کر کے اتنے سارے 4 سال کی توقعات کو حقیقت کرتے ہیں، آپ نے کس اندازے میں شامل ہوگی؟ آپ نے کیا توقعات؟ جی، آپ نے دیکھا ہوگا ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آزما چکے ہیں۔ جب ہمیں ملک اور قوم اور وطن کی بات آتی ہے، اس کی خدمت کی بات آتی ہے، تو ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ الحمدللہ ہم پرو پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں اس میں امید کی کرن نظر آئی کہ شاید نئی پارٹی ہے، بلوچستان کی پارٹی ہے، اس کا ہیڈ آفس بلوچستان میں ہوگا، اس کے لوگ یہاں سے ہوں گے تو وہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے خدمت کریں گے۔ مگر افسوس کہ آج ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ شاید اس کو ڈیفینڈ نہ کر پائیں۔ یہ بتائیں کہ بھائی، میری جب شمولیت ہو رہی تھی تو پریس کلب کا یہ پورا ہال بھرا ہوا تھا، وہ شاید یہی ہال پورا جو ہے بھرا ہوا تھا، جو گھر سے ایک خاتون آئی تھی، تو وہ تمام خواتین اپنی فیملیز کے ساتھ جائیں گی، اور عنقریب جو ہے وہ ہم ایک نئے سیاسی فیصلے کے ساتھ اور آپ لوگوں کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے پریس کلب۔ بی بی یہ بتائیں کہ چند دن پہلے آپ کی طرح گولڈ ورکروں نے آگے پریس کانفرنس کیا، انہوں نے ریگریٹ کیا پارٹی اور اس کی پالیسی۔ آپ کی پریس کانفرنس کو اس کا تسلسل سمجھے یا کیا سمجھے؟ اس کا ضمنی دوسرا کوشچن ہے، آپ نے آئین کا دعویٰ دار ہو گئے ہیں، آپ کیا آئین کے آپ قبول حاصل ہے؟ میں جہاں گریجویٹ ہوں، پرانا آج تک میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا سینئر تو آپ اس کی جی بالکل۔ ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ شروع سے سیاسی تمام جو یہاں پہ چیزیں رہیں، آپ لوگ صحافی حضرات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ خواتین کو ورکر کی حیثیت سے ان کا استحصال جو ہے ہمیشہ ہوتا رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر۔ اب کیونکہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے، اب کیونکہ لوگ جو ہے وہ چیزوں کو جاننا شروع ہو گئے ہیں، اب خواتین اپنے رائٹس کے لیے میرا خیال سے لڑ سکتی ہیں کہ وہ آج پریس کلب تک پہنچ جاتی ہیں۔ آپ اس کو اس کا تسلسل سمجھیں یا اس جدوجہد کا ایک نقطہ سمجھیں۔ خواتین کی جدوجہد جہاں جہاں رہے گی میں اس کا ساتھ دیتی رہوں گی۔ حالیہ جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اڑن تشتری میں خواتین، ان کی پسندیدہ خواتین جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی کہاں کہاں سے آئیں۔ اور جہاں تک آپ نے لاء کی بات کی، ڈیفینیٹلی میں بھی ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہوں، میں لاء گریجویٹ بالکل نہیں ہوں، مگر ایک تعلیم یافتہ ہونے کی حیثیت سے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں اپنے پاکستان کے آئین کو، دستور کو پڑھوں اور اس کو سیکھوں اور اس کے مطابق جو ہے میں اپنی زندگی جو ہے وہ رولز کے اندر گزاروں۔ آپ کے ساتھ جو